अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाजरीन, 12 अक्टूबर 1999 को आज से 13 साल पहले साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। पाकिस्तान की 64 साल तारीख में इक़्तिदार पर कम बेश 34 साल फौजी जर्नैलों का कब्जा रहा। आज हम बात करेंगे कि क्या ये सियासतदानों की नाकामियां थी जो जर्नैलों को आने पर मजबूर करती थी, या फौज सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहती थी। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही आज हम बात करेंगे मलाला पर होने वाले हमले की। आज पूरे मुल्क में नमाज जुमा के बाद दुआएं तकरीब होंगी। मलाला की सेहत के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। मलाला की हालत बताया गया है कि बददस्तूर तशवीशनाक है, लेकिन हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मलाला को सेहत और अता फरमाए और वो अपने घर वालों में, पूरी कौम में हंसती बस्ती सबको फिर से नजर आए। हमारा आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल हमारा ये है कि क्या मार्शल लॉ का खतरा हमेशा के लिए टल चुका है? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए या SMS के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। इसके अलावा और बहुत सी खबरें हैं, ब्रेक पर जाने से पहले हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब, बात करूंगा जो ड्रोन हिट हुई है औरंगज़ई एजेंसी में, ये 3 साल बाद हमला हुआ है और इससे इशारा ये मिल रहा है कि ये अब और फैलाया जाएगा, इसको वसी किया जा रहा है। तो जो एक पाकिस्तान की जो एक डिस्टेबलाइजेशन जारी है इस ड्रोन हमलों के ज़रिए, लगता है कि ये एक पॉलिसी चलती रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे शाजिया कि मेंटल इलनेस का दिन था कल। 45 करोड़ लोग दुनिया में ज़हनी अमराज का शिकार है और इसमें 20% लोग जो हैं इसमें से वो डेवलपिंग वर्ल्ड में। तो जो प्रेशर्स बढ़ रहे हैं वो ज़हनी अमराज, ख़ास तौर पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ रहा है, खुदकुशियों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस पर बात करेंगे ये क्या मामला है। और फिर मैं आखिर में बात करूंगा कि ये जो मलाला का इशू था, इसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वेस्ट का जो मीडिया है वो एक ना उसको, ज़ाहिर है हम भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से और विक्टिम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ड्रोन्स में हमलों में बहुत सी औरतें और बच्चे मरती हैं। तो ये सिलेक्टिव जो कवरेज है, ये क्या मामला है? और मीडिया जो उनका है वो कहाँ तक आज़ाद है, सो कॉल्ड आज़ाद दुनिया का? क्यों नहीं दिखाते उन बच्चों को वो जो ड्रोन हमलों में, चूँकि 2% लोग बताया जाता है उनकी अपनी रिपोर्ट्स में कि टारगेट्स 2% वो हैं जिन्हें टारगेट किया जाना होता है उन्होंने, और बाकी लोग कोलैटरल डैमेज। व्हाट इज कोलैटरल डैमेज? ये कितनी सिनिकल और कितनी जालमाना इस्तेलाह है, इन पे बात करेंगे। ठीक है जी सामी साहब। शाजिया, मैंने जो आज खबर चुनी है ये रोज़नामा दुनिया में फ्रंट पेज पे स्टोरी है, सलमान गनी साहब की ये स्टोरी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस बात की इतलात है काजी साहब के मंजूर वट्टू साहब जो हैं अब वो पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर बनाए जा रहे हैं। उनके साथ राना फारूक साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी बनाए जाएंगे। तो इस पर बात करेंगे कि ये जो एक नई पीपल्स पार्टी की क़यादत है, क्या जो जाले हैं और वो लोग जो मियां मंजूर वट्टू जब वो मुस्लिम लीग में थे उस वक्त से उनका मुकाबला करें, वो इस तब्दीली को किस तरह देखते हैं? क्या इसे एक्सेप्ट करेंगे? और क्या ये अब मामला कोई ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी को ठेके पे दिया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए? और वो जो काजी साहब के साथ हमेशा बहस रहती है, वो नज़रियात, वो कहाँ गए, ये लोग कौन है, इस पर बात करेंगे। दूसरा एक खबर मैंने जो ली, क्योंकि मलाला पर हमले के बाद ये बड़ी बहस चल निकली है और बहुत सारे लोग इस चीज़ की बुनियाद बना करके बेनिफिशरी कौन है, बेनिफिशरी कौन है, वो फ़ायदा किसको है, तो वो एक अमेरिका को भी लेके आ रहे हैं बीच में। उनकी एक ओपिनियन है, लेकिन एक ISI के ब्रिगेडियर रिटायर्ड आला ओहदेदार इस्लामाबाद में कल उनका ड्राइवर कत्ल हुआ और वो अगवा हुए। तो इस तनाजुर में बात करेंगे कि क्या ये काम भी अमेरिका ने करवाया या हमारी सोसाइटी में अपना भी कोई गंद है जिसको हम अमेरिका के नाम के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी खबर जो है, एक टेलीफोन कॉल आई थी हमें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 55 अरब रुपए जो हैं वो निकाले गए हैं इरा से, और ये वो पैसे थे जो ज़लज़ले के बाद जो रिहेबिलिटेशन होनी थी उसमें इनको इस्तेमाल किया जाना था। तो वो हमारे नुमाइंदे असलम मीर साहब हमारे साथ होंगे और इस पर बात करेंगे कि इस स्टोरी में कितनी हकीकत थी और ये क्या सूरत है। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर इन तमाम स्टोरीज पे बात करेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज पूरे मुल्क में नमाज जुमा के बाद दुआया तकरीब होंगी। मलाला की सेहत के लिए दुआ की जाएगी। इस वक्त हम चलते हैं मलाला के स्कूल, जहां हमारे नुमाइंदे नासिर दावड़ मौजूद हैं। मलाला के स्कूल में आज दुआया तकरीब होगी। वहां मलाला की जो फ्रेंड्स हैं, मलाला के जो टीचर्स हैं, वो मलाला की सेहतयाबी के लिए दुआ करेंगे। इसके अलावा मलाला की जो सहेलियाँ हैं, मलाला के जो स्कूल के और स्टूडेंट्स हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, नासिर दावड़ से बात करते हैं। नासिर, आज यहाँ पर मलाला के स्कूल में दुआया तकरीब होंगी, क्या कहते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स? देखिए, पूरे मुल्क में भी आज तो हो रहा है, लेकिन खासूसन यहाँ पेशावर में जो कल सूबाई हुकूमत ने भी हिदायत जारी की है, और इसी तरह यहाँ स्वात में जो मिंगवरा शहर है, यहाँ पर भी जितने भी स्कूल हैं सरकारी या जितने प्राइवेट स्कूल हैं, मलाला यूसुफजई और दीगर दो कायनात और शाजिया के लिए खासूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। मैं बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है, स्कूल के बच्चों से जो हमारी बात हुई, तो वो इंतहाई खौफ का शिकार हो चुके हैं ये बच्चे, क्योंकि अब वो उनका ये कहना था कि इससे कबल तो तालिबान उसके तालीमी जो इदारे थे, जो स्कूल थे, वो तबाह कर रहे थे, लेकिन अब तो वो बच्चे भी माफ नहीं कर रहे हैं। तो आज इस हवाले से हम अगर ये कहें कि चूंकि जो मिंगवरा बाजार में जहाँ पर ये वाकया हो चुका है, उसकी वजह से भी कुछ सवाल जन्म ले रहे हैं कि ये वाकया कैसे हुआ। और यहाँ जो आम लोगों से बात हुई हमारी, तो उनका ये कहना था कि उनको भी खौफ है कि क्या तालिबान दोबारा जड़ें तो मजबूत नहीं कर रहे हैं इसके इलाके में, क्योंकि इससे कबल तो इलाका क्लियर करार दिया गया था, लेकिन अब थोड़ी बहुत शायद इनका ये ख्याल हो सिक्योरिटी एहलकारों का और मकामी पुलिस का कि यहाँ पर अमन आ चुका है और तालिबान नहीं है। तो अभी ये खौफ की फिजा है पूरे मिंगवरा में और खासतन बच्चों में। बहुत शुक्रिया नासिर दावड़। हम दुआ करते हैं कि मलाला के साथ साथ अल्लाह ताला कायनात और शाजिया को भी सेहत अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे काई साहब। 13 साल पहले एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, लेकिन सवालात आज फिर से जन्म लेते हैं कि आमराना दौर तो चले गए, लेकिन आमराना सोच अभी बाकी है हमारी सोसाइटी में। देखिए, आमराना सोच से ज्यादा क्रिस्टलाइज कर लेते हैं इस बात को। बात यह है कि ये तो कोई भी नहीं कहता कि मार्शल लॉ होना चाहिए, और जो फौजी हैं वो कहते हैं हम आपकी वजह से आए थे जी, आप हमें बुला लेते हैं, या इस तरह की बातें करते हैं, मगर ये कंटिन्यूएशन होती है एक ही रूल की। मिसाल के तौर पे मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं बता दूं, जो बड़े ठेकेदार थे वो जो अयूब खान के साथ बैठे थे, उनका बच्चा मुशर्रफ के साथ बैठा हुआ था, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी वही बेनिफिट। तो एक रूल कंटिन्यू करता है, और वो है इस मेशत पे काबिज लोगों का। वो कभी शेरवानी पहन के आ जाते हैं, कभी वो बसले शूरा में आ जाते हैं, एंड इट कंटिन्यूज। मगर जब हम जमहूरियत की बहाली की बात करते हैं, अब खुदा का शुक्र है जमहूरियत बहाल है, इसका हमें बड़ा फायदा होता है कि हम ये जो तकरीर फरमा रहे हैं हमें इजाजत मिल जाती है। मगर क्या इसका कोई फायदा आम आदमी को होता है? क्या थाने में जमहूरियत आ गई है? क्या थाने में एक चपड़ासी के साथ वही सलूक हो रहा है जो एक सेठ के बच्चे के साथ होता है? क्या आपके इदारों में जब हम सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, तो मैं एक दिन सेक्रेटेरिएट में गया तो मैंने देखा जंगले लगे हुए हैं और एक साइड पे लोग खड़े हैं, तो मैंने कहा भाई उनका ये साइल हैं, तो अभी टाइम नहीं हुआ इनको अंदर भेजने का। तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई गुलामी की दौर की। तो बात ये है कि हमें फरोई बातों में नहीं हो रही। तो जहां ये बात दुरुस्त है समी साहब की कि एक डेमोक्रेटिक जो दौर है वो उसमें एक आइन होता है, कुछ ना कुछ सेम्बलेंस बनानी पड़ती है, लेकिन अगर असल कहानी वही हो कि एक्सप्लॉयटेशन, आप मिसाल के तौर पर रिच को आपने टैक्स नहीं करना। मैंने स्टोरी दी थी कि जनाब 350 अरब रुपए की तो आपने कारोबारी और दुकानदारों को, जो उसमें बिजनेस के स्टेक होल्डर हैं, उनको सब्सिडी दे दी आपने, और 25 अरब की सब्सिडी जो आपने बिजली में आम आदमी को दी है वो बड़ी तंग कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर रियल चेंज नहीं होती, तो नाम मिसाल के तौर पर KPK का नाम या किसी दूर उफ्तादा गरीब मुल्क का नाम फ्रांस रख दे तो वो ठीक हो जाएगा मिसाल। तो इसी तरीके से जमहूरियत का मतलब यह है कि एक मुल्क में जो ज़राए पैदावार और एक दौलत पैदा हो रही है वो इंसाफ के मुताबिक सरायत करे समाज में, और उनको उनके राइट्स मिले। अगर वो नहीं मिल रहे तो फिर बेमानी बहस है जमहूरी। ये सोच शायद इसलिए बाकी रहती है कि आमराना दौर के जो लोग हैं वो जमहूरी हुकूमतों का हिस्सा बन जाते हैं, और वो सोच साथ साथ चलती रहती है। देखिए, ये जो आज हमारे जो हालात है ना, इसका जो नाता है वो इस सवाल से जुड़ा हुआ है, आमरीत और बार बार के जो मार्शल्ला हैं। लेकिन इन पर सारी गुफ्तगू से पहले ना, मैं आज बिल्कुल जो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ट्रिब्यूट पेश करूं मियां नवाज शरीफ को। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और बड़ी अक्सरियत से वो इलेक्ट हुए थे। उनके हाथ बांध कर जहाज में बिठाकर उनके खानदान को सऊदी अरब भिजवाया गया, लेकिन इस सारे अरसे में ही रिमेन्ड स्टेडफास्ट।
ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، لیکن انہوں نے واپس آنے کے لیے ڈکٹیٹر سے بات نہیں کی. اور پھر میں ایک بات، مجھے ان کی پالیسیوں پر ہم بہت کرٹیسزم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات پر انہوں نے مکمل طور پر وہ اس پہ جڑے رہے، اس پہ کھڑے رہے کہ کسی ڈکٹیٹر سے بات میں نہیں کروں گا، کسی فوج سے بات نہیں کروں گا. اور آج اگر پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ کولیشن اگر قائم ہے فیڈرل لیول پہ، تو اس کا بہرحال ایک بہت بڑا کریڈٹ میاں نواز شریف کو، نون لیگ کو جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی بیہائنڈ دا سین جا کے آرمی سے بارگین کر کے تو اس حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش نہیں کی. اب میں آتا ہوں، آپ نے کہا کہ آمرانہ نظام، آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا دہشت گردی کا بنا ہوا ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ اگر یہ آمرانہ دور نہ ہوتا، آج ایک پولیٹیکل دور ہے، تو دیکھیں عمران خان صاحب امن مارچ لے کے وزیرستان چلے گئے، آج ہر طرح کی بات ہو رہی ہے، پوری کھل کر پالیسی پر بات ہو رہی ہے اس لیے. لیکن جب ایک آمر ہوتا ہے تو ایک فرد واحد ہوتا ہے جو یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہاں افغانستان پر اگر امریکہ حملہ کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے، کوئی آواز نہیں. آج وہی لوگ، میں حیران ہو رہا تھا، یہی خورشید محمود قصوری صاحب، یہ وہ اس زمانے میں یہ سارے جو افغانستان کے اندر امریکہ کی آمد ہوئی اس کو اجازت دینے والے تھے. تو بیسیکلی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اگر یہ آمر نہ ہوتے اور ملک میں جمہوریت ہوتی، ملک میں عوامی نمائندے ہوتے، تو آج شاید یہ پاکستان کی فورن پالیسی نہ ہوتی. بالکل. کالر ہے لاہور سے وحید. ہیلو. جی السلام علیکم. جی میں نے یہ بات کرنی تھی، منگل والے دن سے یہ ملالہ یوسفزئی کا جو واقعہ، اس کو بڑا افسوس ہے ہمیں، لیکن اس کے علاوہ لوگ مر رہے ہیں، کراچی میں مر رہے ہیں، کل ڈرون ہوا ہے، پرسوں ڈرون ہوا ہے، اس پہ آپ لوگ بات نہیں کرتے، نہ میڈیا بات کرتا ہے. اتنا ہم لوگ امریکہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ڈرون ہو رہے ہیں. کل بھی 18 مرے ہیں، پرسوں بھی 5 مرے ہیں. آپ لوگ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہے ہمیں بھی. یہ لوگ جو مرے ہیں یہ بھی پاکستانی تھے، جو کراچی میں مر رہے ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کہ ملالہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا افسوس ہے، لیکن اس طرح نہ کریں. یہ سارا میڈیا ایک بھیڑ چال بن چکی ہے. ٹی وی لگاؤ، ملالہ ملالہ ملالہ، خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں. اب لوگوں کو آرام سے بیٹھنے بھی دیں، لوگوں کو کچھ وہ بھی دکھائیں جو کراچی میں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کراچی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں، ایک تو میں نے جو آج ابھی آپ بات کریں، میری مین سٹوری ڈرون کی ہے، ہم نے تو ڈرون کی سٹوری رکھی. اور جب کراچی میں ہوتا ہے تب بھی ہم بات کرتے ہیں. شروع سے پروگرام دیکھا ہو تو میں ان کا ذرا دور کر دوں کہ دوسری جو آپ نے میری سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ سلیکٹیو کیوں ویسٹ اتنی کوریج دیتا ہے اور ان بچوں کا کیوں نہیں بات کرتا. تو ہم اپنے چینل پہ اور ہم اپنے پروگرام میں یہ جو بات کرتے رہتے ہیں. ان کی جو پریشانی جو کالر کی مجھے نظر آئی نا، اور انہوں نے جس انداز میں 3-4 دفعہ ملالہ 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 کہا، تو مجھے ان کا مائنڈ پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں آئی. یہ بنیادی طور پر یہ ایک گروپ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. قاضی صاحب کھل کر بات ہم بھی کر لیتے ہیں، جیسے کالر نے کھل کر بات کی کہ جو ملالہ پر اب جب بات ہوتی ہے، اس پر حملے کی بات ہوتی ہے، تو وہ جو ایک تنگ ذہنیت ہے اس پر کرٹیسزم ہوتا ہے. تو یہ اس لیے وہ بلبلاتے ہیں لوگ. نہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ملالہ کے خون کو استعمال نہ کریں کسی دوسرے ملک کی فارن پالیسی کے لیے، اس کو الیکٹریشن نہ بنائیں امریکہ کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ہمیں دکھ ہے، ہماری بیٹی ہے وہ بری، لیکن بات یہ ہے کہ آؤٹ آف دی پروپورشن نہ کریں. وہ ٹھیک کہتے ہیں، اتنے بچے جو مرتے ہیں یار، ان کا تو نام نہیں لیتا. ہم شروع کر رہے ہیں. آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ڈرون رکھا. یہ تنگ نظری نہیں ہے جو کالر نے بات کی، میری نظر میں تنگ نظری نہیں ہے. جس طرح انہوں نے ملالے کا نام لیا نا، یہ تنگ نظری ہے. جس طرح انہوں نے ملالے کا نام لیا قاضی صاحب، جی میری رائے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر جو وہ تنگ نظری نہیں ہے. ہم ایک دوسرے پہ گرنے. کل میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا ہوں تو ایک اینکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بول دیں کہ ڈرون میں بھی کچھ زیادہ. نہیں، ڈرون نہیں، ہم اپنے اندر دیکھ رہے ہیں، بات نہیں کرتے. یہ ان کو یہ یقین راسخ ہو چکا ہے کہ ان کو اقتدار ہی نہیں مل سکتا جب تک یہ بوٹ پالش نہ کرے کسی کا. تو یہ سوچ ختم ہونی چاہیے غلامی. اور آج عمران خان، پھر میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پھر بیان دیا ہے کہ یہ ڈرون حملہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. اور پاکستان نے بھی صاحب یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ دیکھیں ڈرون حملے کا جو ایشو ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی پر اس سے بڑا حملہ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ یقین کریں اتنے معصوم بچے ہیں جن کا بیچاروں کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کی زندگیوں کی چراغ گل کر دیے جاتے ہیں. اور یہ جو امن مارچ ہوا اور جو ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں اور جو پورا میڈیا ذکر کر رہا ہے کہ ڈرون حملے غلط ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں ایک صاحب تھوڑا سا میں ایک آخری سینٹنس بولوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ ملالہ پر جو حملہ ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. بالکل یہ کہنا کہ جی آپ ملالہ کی زیادہ بات کر رہے ہیں، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. یہ بات ہے کہ وہ یہ اس لیے میں عرض کر وہ یہ بات یہ ہے کہ جو امریکہ ہمیں پینٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اس ملالہ کے خون کے ذریعے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم ایسے جانور اکثریت میں. نہیں، امریکہ کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے یہاں پر تو اس نے یہاں پہ بندوق رکھی ہو، کیسے چھوڑ دوں؟ بات یہ ہے کہ آج پھر ڈرون کا حملہ کر دیا، پھر مار دیے لوگ ہمارے ہاں. ہمیں خود کیوں نہیں کرنے دیتے وہ؟
اور ایک بات، اور یعنی دوسری آپ بات خود مارنا چاہتے ہیں اپنے لوگ؟ جو یہاں جرم کرے گا لینڈ کے خلاف، اس ملک کے خلاف، یہاں تو قانون ہے نا، ریاست، ہم کر بالکل، سکتے ہیں. یہاں لیکن ریاست بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، یعنی آپ کا جھگڑا اس پہ ہے کہ ہم خود ماریں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو آدمی اس ملک کے آئین پہ یا اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کی سرکوبی کرنا، اس کے لیے یہاں قانونی طریقے موجود ہیں. اگر میں امریکہ میں جا کے شروع کر دوں کہ جناب وہاں پہ آپ کے جو ہے یہ کو کلکس کلین والے اور دوسرے یہ پاگل سارے جو ویڈیو فلمیں بنا کے ایک بات کی اس نے بلور نے کہ جی اس کو کر دو، میں اس کی سر کی بونٹی رکھ دیتا ہوں. اوہو، تمام ڈیسنٹ ڈیموکریٹس یہاں پریشان ہو گئے، اور یہاں قتل پہ چتھرے اڑ رہے ہیں بچوں کے، اس پہ یہ خاموش کر کے منہ پر پھیر لیتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے وہ کالا. ایک کالر ہے ناصر بہاول نگر سے. ہیلو. بالکل السلام علیکم. جی یہ آپ بات کر رہی ہیں جی ملالہ پہ. جی جی ہلو قاضی صاحب. جی بولیے بات بولیے. کیجیے ناصر صاحب. قاضی صاحب آپ ملالہ پہ بات کر رہی ہیں. رحمان ملک کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ حملہ کرنے والے کون ہیں. انہیں ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو طالبان ہے پاکستان میں کوئی طالبان نہیں ہے. طالبان افغانستان کی جماعت ہے. اب تامل ٹائیگرز آ کے کہہ دیں آپ کہ ادھر آئے ہیں پاکستان میں، تو وہ تو یہاں نہیں ہے. کسی جماعت کو بدنام کرنا ہو، سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے. ریڈ انڈینز کو انہوں نے مارا. ورلڈ وار 1 میں انہوں نے تباہی ڈالی. ورلڈ وار 2 میں انہوں نے تباہی ڈالی. لوگوں کو مار مار کے تباہی پھیر دی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی مسلمان دہشت گرد ہیں. یہ ایک جنگ ہے اسلام کے خلاف. اور آپ لوگ میڈیا جو ہے وہ ملالہ تو ایک این جی او اس کو سپورٹ کر رہی تھی، ملالہ کے پورے خاندان کو. یہ آن ریکارڈ بات ہے. شکریہ. اچھا نہیں، میں اس یہ پہ تو آپ پہلے کے میں کال کمنٹ نہیں دیتا بھی اور دوسری کال بھی، یہ ایک ان کی دے آر انٹائٹلڈ ٹو ہے. ان کا اپنا مائنڈ سیٹ، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ جو ایک سوچ ہے، یعنی یہ کہنا کہ پاکستان میں یہ طالبان مائنڈ سیٹ اور سوچ بڑی ضروری ہے یہاں اس کو راسخ کر کے اس کو یہاں ثابت کر کے کہ یہاں جنگ جاری رکھی جائے. ملالہ کا ہمیں دکھ ہے، لیکن ملالہ کے خون کو جس طرح سے یہ استعمال کرنے کی کوشش کریں وہ بھی بڑا شرمناک ہے. مگر یہ بات جو انہوں نے کی رحمان ملک صاحب نے بھی دیکھے نا کس طرح کیفر کردار تک پہنچایا بے نظیر کے قاتلوں کو. ہماری انگلی پکڑ کے لے گئے. یہ بیت اللہ مسعود، یہ ہے طالبان کہ نہ قتل نہ مقدمہ نہ مجرم. بیت اللہ مسعود نے مارا تھا، بات ختم. تو بات ختم نہیں، یہ سوچ کی نشاندہی ہے. بالکل بے نظیر بھٹو کو سوچ نے مارا، آپ کی سوچ کو مارا. وہ سوچ ہے جو انتہا پسندی کی سوچ ہے، جو اس ملک میں لبرل لیڈرشپ کو ختم کرنا چاہتی ہے، جس کو آپ امریکہ کے نام کے نیچے بچانا چاہتے ہیں. طالبان کی گورنمنٹ بے نظیر بھٹو کے دور میں امریکن کے تھرو بنی تھی. یہاں پہ کوئی لبرل سوچ. او بھائی آپ چھوڑ دیں اس بات کو. مولانا صاحب کو کس نے بھیجا تھا چھوڑ دیں اس بات کو. اور دوسری بات بتائیں، اسامہ بن لادن یہی آپ کی اصل سوچ جو ابھی سامنے آ رہی ہے، یہ جو ابھی آپ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ آپ کی اصل سوچ. اسامہ بن لادن کو امریکہ نہیں لایا تھا یہاں پہ. بالکل. جو بچوں کے سکولوں پہ حملے کرتا تھا وہ کون لے کے آئے تھے؟ یہ کہتے ہیں گند ہے سوسائٹی میں. گٹر کی تو ہم حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور گند ہمیں بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے. جس نے ڈالا ہے اس کا نام نہیں لینا. نہیں، اس کا بات یہ ہے کہ اگر یہ گند اگر یہ سوچ یہاں پر نہ ہوتی تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. لے کے آئے تھے. سوچ کو آپ ختم کریں، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے وہ انقلاب برباد کرنے کے لیے کون سا انقلاب؟ کون سا انقلاب؟ افغان انقلاب برباد کرنے کون سا انقلاب تھا؟ وہ انقلاب تھا. وہ کسی ملک میں آپ افغانستان میں فوجیں بھیج دیں وہ انقلاب ہے؟ کس نے کی فوج؟ وہ روس کی فیشسٹ گورنمنٹ نے بھیجی. خدا کا واسطہ تاریخ پڑھ لیں. کیا پڑھ لیں؟ امریکی فوجیں پہلے گئی تھی. اگر آپ اسٹالن کو اور یہ روس کے وہ جو اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں آگے 1970 اور تعلیم تو حاصل کر لیں. 1978 26 اپریل کو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ برزنسکی یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے وہاں پہ جو انٹرونشن کی تھی وہ 6 مہینے پہلے کی تھی ہم نے روس سے. اچھا پاکستان میں فوجیں آ جائیں، ٹھیک ہے یار اپنا تاریخ کو خراب یعنی میں تاریخ کو نہیں. شازیہ میری بات سنیں، یعنی امریکہ پاکستان میں ڈرون حملے کرے تو یہ ہماری سوورینٹی کی ہم کہتے ہیں یہ حملہ ہے. روس فوج افغانستان میں بھیج دے تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو انقلاب آ گیا تھا. یعنی حیران میں کیا آرگومنٹ ہے؟ جھوٹ اور منافقتی کا انتہا ہونی چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا. اب اگر آپ نے بات سننی ہے تو سن لیں. روس کے ساتھ ایک معاہدہ تھا بہت پرانا جو انووک کیا تھا افغانستان نے اس وقت جب آپ نے یہاں پہ سارے اس کے مولوی اٹھا کے یہاں جیسے آج آپ گند کہتے ہیں جنہیں آپ پال رہے تھے امریکی ڈالروں سے، گلبدین حکمت یار کو، ربانی کو جب آپ تیار کر رہے تھے، ان کو اسلحہ دے رہے تھے اور پھر آپ ہیروئن سے جہاد جہاں کروا رہے تھے تو تب انہوں نے روس کی فوج کو بلایا تھا. سو کیپ اٹ ان ریکارڈ. پپٹس کے ساتھ جیسا مرضی ایگریمنٹ کر لیں. کابل میں بھی ایک پپٹ گورنمنٹ ابھی پاپولر گورنمنٹ ہے کے ساتھ ہر طرح کا ابھی پاپولر ہے. یہ جو ہے آپ کا جو کرزئی یہ پاپولر لیڈر ہے. بحث کو پھر کہیں آپ اور لے جائیں گے. پاکستان میں ہم آمرانہ دور کی بات کر رہے ہیں. آمرانہ دور کی بات کر رہے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جو جمہوری دور اب چل رہا ہے یہ آمرانہ دور سے بہتر تھا.
शाजिया वो इसलिए कहते हैं कि जब वो कीमतों को कंपेयर करते हैं, जब वो ये देखते हैं कि जी हमें पेट्रोल उस वक्त कितने का मिलता था और आज कितने का मिलता है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने की जमहूरी दौर होते तो शायद क्या हो जाता, जिस तरह अमेरिका की बूट हमारी जमहूरी लोग दौर में पॉलिश किए जाते हैं, इस तरह तो शायद वो ज़िया उल हक तो खड़ा हो गया था, उसने कहा था जनेवा अकॉर्ड मैं नहीं करता भाई, जिसकी वजह से हटाना पड़ा उसको, ठीक है। ये तो इधर अमेरिका की पॉलिसी में शिफ्ट क्यों आया कि वो उसने अब दुनिया में डिक्टेटर्स को छोड़ के, तो लूज सी जमहूरियत होती है, उसको हैंडल करना बड़ा आसान होता है, उस पर अखराजात ज्यादा नहीं उठते, उन्हें हम जो कहते हैं वो मान लेते हैं। एन पैटरसन के पास जाके सारे जो हैं आपकी सारी टॉप लीडरशिप, एक शायद इमरान को छोड़ के, वो जाके हुकूमत मांग रहे होते हैं, तो ये उन्हें बड़ा सूट करता है। रियल हुक्मरानी उस वक्त होगी जब आप, जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ के वसाइल यहाँ के आम आदमी पे खर्च होंगे, यहाँ पे जो टैक्स है, अमीर आदमी टैक्स ही नहीं देता, गरीब आदमी टैक्स दिए चला जा रहा है। हम कहते हैं जमहूरियत माजी वाला बड़ी अच्छी जमहूरियत, गरीब आदमी पे आप टैक्स लगाए जाओ, अमीर आदमी को एमनेस्टी दे दो, दो वो पड़ी हुई, ये जमहूरियत है। मुझे ये बताएं कि दो पड़ी हुई है जो एमनेस्टी की कि जी चोरी करने वाले ने 1 रुपया लेके 99 रुपए साफ करके उसको दे दो, वाट डेमोक्रेसी। चले अगर जमहूरी हुकूमत ना हो तो क्या आमिराना दौर बेहतर है? वो वापस कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये और क्या कह रहे हैं, माशी जबर की 2 शक्लें हैं जो इस मुल्क में राइज रही हैं। कभी जमहूरियत की चंद जुल्फकार अली भुट्टो का एक पीरियड छोड़ के, उसके बाद वो माशी जबर कंटिन्यू करता है। जो जमहूरियत अपना वजीर खजाना खुद नहीं लगा सकती, वो जमहूरियत है। जो आलमी एक दफा जुल्फकार अली भुट्टो ने डिफाई किया और याकूब मुबशर हसन साहब को लगाया, जिसकी वजह से भुट्टो को लोग भूलते नहीं हैं। अब जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है, जब इस मुल्क के वसाइल को आप आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाँ अपने महल्लात बना सकते हैं, आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं, तो फिर ऐसी जमहूरियत ना कहें। ये बात सही है कि अगर इक़्तिदार को आप ज़ाती दौलत में इजाफे के लिए इस्तेमाल करें तो वाक़तन जो रवैया है आपका वो जमहूरी नहीं है। जो जमहूरियत का असल पर्पज़ है कि लोगों के वोटों से वसाइल का रुख आवाम की तरफ मोड़े। यहाँ तक मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि जमहूरी हुकूमत में भी कोई लोगों के मसाइल में हल नहीं हुआ, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है सियासतदानों को डिफेंड करना। लेकिन फिर भी हमारी जो इस्लाह निकलेगी वो इसी निजाम से। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, ये जो हमने बना लिया ना कि तालिबान हर चीज में तालिबान डाल देते हैं, आपने बनाए थे तालिबान की गवर्नमेंट, वेस्ट ने बनवाई थी। अब मैं बात ये है, वो जब हर वाकई की खुद जिम्मेदारी को अच्छा, ये जिम्मेदारी की बात सुनने जाने से पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तालिबान ने? जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो पकड़ा क्यों नहीं फिर आपने उनको? क्यों नहीं पकड़ा? फिर आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे उनका, अमेरिका बहादुर तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था उनका। एक बंदा आपको फोन करता है सैटेलाइट फोन से, आप उसको पकड़ लेते हैं, क्यों नहीं? वो रहमान मलिक साहब कहते हैं हमें पता है किसने की, पकड़ते क्यों नहीं? ये ड्रामा ना, ये ड्रामा ना। एक ब्रेक पे जाने से पहले एक बात करूंगा, बड़ा माशाल्लाह इनके जज्बात और बातें कुछ सही भी होंगी। मुझे ये बताइए कि तालिबान नहीं है, ये मैंने जो अपनी खबर दी आपके इस्लामाबाद के वस्त में ISI के जो ऑफिसर हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उन्हें किडनैप, वो किसने किया? फरिश्तों ने किया? बता देना, आप बता, अमेरिका ने किया? तो फिर अच्छा मेरे सामने तो नहीं हुआ ना, अमेरिका ने आपने देखा, बहुत सारी बातें आपके सामने, यहाँ पर इतनी तकरीर फरमाते हैं, आपने देखा है, आप जानते हैं किसने मारा है? मैं रोजनामा दुनिया पे मुझे यकीन है, ये आया हुआ इसमें खबर आई, कत्ल हुआ है ना, आपको कातिल का पता है? अच्छा ब्रेक लेने दे, अगवा किसने किया इस पे भी बता, आपको पता बेनिफिट होगा, कौन कौन है बेनिफिशियरी ISI के ब्रिगेडियर के अगवा का? ब्रेक टाइम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, एक कॉलर है अटक से, ज़िया आयो। अस्सलाम वालेकुम बेटे, मैं ज़िया बोल रहा हूँ अटक से, मुझे समी साहब से बात करनी है। कीजिए जी समी साहब, आपसे अर्ज ये है कि आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। हर काम करने से पहले एक सोच ही होती है, उसके बाद एक्शन किया जाता है। बगैर सोच के तो जो एक्शन होते हैं वो तो बेवकूफ़ों का काम है। मसला ये है, हमारा मसला ये है कि इतने बम धमाकों के जख्मी जो है वो अस्पतालों में पड़े होते हैं, डॉक्टर उनके करीब जाते ही नहीं है, इलाज तो छोड़े उनके करीब जाते ही नहीं है। जबकि मलाला हमारी बच्ची है, उसको आपने बिल्कुल ऐसे आसमान पे चढ़ा लिया, जो अमेरिका कहते हैं उसको आप आसमान पे चढ़ा देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे खून में, जो अस्पताल में हमारे जख्मी पड़े उनके खून में और मलाला के खून में क्या फर्क है? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है बात इनकी कि जो दूसरे बच्चे हैं सबको वो तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो बात है ना इनकी कि जो अमेरिका कहता है हम उसको सर पर चढ़ा लेते हैं। अगर हम हर चीज को सर पर चढ़ा लेते होते तो डॉक्टर शकील अफरीदी आज जेलों में बंद ना होते। हाँ। वो अमेरिका को हम वापस दे देते। हाँ। ये नेटो सप्लाई 6 महीने के लिए बंद ना रहती। ये बात कहना इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती कि हम बिल्कुल हर चीज को अमेरिका के कहने पर चढ़ा लेते हैं। ये बात दुरुस्त है कि एट टाइम्स
ہماری جو پالیسی بنائی گئی ہے اس میں امریکہ کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھیں تو امریکہ سے ہمارے تعلقات بڑے ڈیٹیریوریٹڈ ہیں. پاکستان کی آرمی نے کہا ہے کہ ہم کوئی وزیرستان میں آپریشن اس طرح سے نہیں کریں گے, ہم اپنی مرضی سے کریں گے, اور ابھی بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے. مجھے صرف افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے, میں اپنا ختم کر کے ہم دوسری سٹوریز کی طرف جاتا ہوں, کہ ایک واقعہ ہوا ملالہ یوسفزئی پر حملہ, ایک سوچ ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے. امریکہ اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا رہتا ہوگا, لیکن خدا کے لیے وہ لوگ جو اس طرح کے قتل و غارت اور جس طرح یہ بریگیڈیئر صاحب ریٹائرڈ جو طاہر مسعود صاحب اغوا ہوئے ہیں اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں, ان کو بچانے کے لیے اب یہ نہ کہیں کہ یہ امریکہ کروا رہا ہے, یہ امریکہ نے کروایا ہے. وہ جو لوگ ہیں یہ امریکہ کے نام کے پیچھے بچا رہے ہیں. آپ امریکہ ہی کیا نام تو اس کا ریمنڈ بچا کے لے گئے تھے. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے جانور پھر رہے ہیں یہاں پہ, ان کو سب کو پریشان ہیں. ان جو امریکہ کے لوگ ہیں ان کو پکڑیں آپ, جو اور بالکل امریکہ کے اپنے قانون کے مطابق, لیکن اپنے قانون کے مطابق جن لوگوں نے یہ قتل کیا ہے, جو لوگ یہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں, جو سکولوں کو یہ جو 1500 سے زیادہ سکول کی بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں, یہ نہیں رحمان ملک صاحب کو پتا کہ یہ کس نے تباہ کی ہے, جس نے تباہ کی ان کو پکڑے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ جناب یہ کسی بڑے آپریشن کی پیش بندی کے لیے ملالے کو امریکہ نے گولی مرائی ہے, یہ بات غلط ہے. یہ جو سوچ ہے ہمارے اندر تنگ نظری کی, اس کو روکنا پڑے گا, ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. دنیا کو اس جنگ میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے امریکہ کی جو اس وقت وہ دھڑا جو رول کر رہا ہے, حالانکہ وہ بھی سپلٹ ہے وہاں پہ, اور اسی وجہ سے وہاں پہ بھی یعنی ہم سنتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھنا نہ امریکہ کے مفاد میں ہے, نہ امریکہ کے عوام کے مفاد میں, نہ ہمارے مفاد میں ہے. اگر مفاد میں ہے تو ان ٹھیکیداروں کے مفاد میں ہے جو ایک فوجی پہ 1 ملین یا مہینے خرچ ہو رہا ہے اور جس سے وہ دیہڑی لگا رہے ہیں, وہ ادھر سے لگا کے آئیں. ان ٹھیکیداروں سے بچائیں, یہ ہمارے خون کا سودا کریں. ہم تو صرف اتنی مجھے کالر لینے امریکہ سے علی ہیں. ہیلو. اس حکومت کو چلے جانا ہی سب سے اچھا ہے, اس حکومت نے بہت نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, یہ میں جو دیکھ رہا تھا سٹوری آج یہ روزنامہ دنیا کی, قائد صاحب وٹو صاحب کی. اب یہ دیکھیں نا کہ جن لوگوں نے, ٹھیک ہے نئے جو لوگ آتے ہیں ان کو آپ ضرور رکھیں, وہ آپ کی پارٹی میں آتے ہیں, لیکن پھر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ اس میں جل کر جائیں. اب یہ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کی جو صدارت ہے وہ منظور وٹو صاحب کو دے دینا. ایک طرف آپ نے مسلم لیگ کاف سے الائنس کر لیا, دوسری طرف ہم منظور وٹو صاحب کو لے کے آ رہے ہیں. سرحد سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید سیف اللہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور اب ساری وہ بدل گیا نا پھر. تو یہ ایک مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے, یہ ایک سوچ, یہ ایک جو بات ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک آپ نے پارٹی کو اس طرح ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے جو بیسیکلی جن کی سوچ نہیں, سوچ اور کے علاوہ ماضی میں جن پر یہ الزام لگتا رہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے. ویسے کوئی آپ کو توقع تھی کہ یہ اس کے برعکس کرتے؟ بالکل مجھے توقع تھی. میں تو جو بھی مسلم لیگ نون کی قیادت ہو, پیپلز پارٹی کی قیادت ہو, عمران خان صاحب ہو, ہم تو ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا جمہوری فیصلہ کریں گے اپنی پارٹی کے اندر بھی کہ جس سے جو پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ورکرز. اچھا, اس میں ایک چیز جو ہے نا, میں نے جو خبر میں نے دیکھی ہے, اب مجھے اب یہ کیونکہ میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ خبر ہی ہے, اس میں وہ یہ ہے کہ جو پارٹی کی سینئر قیادت, آپ کے تو بڑے دوست ہیں گوندل برادران, اس میں نظر محمد گوندل بھی تھے اور وہ قمر زمان قاہرہ بھی آپ کے پرانے ساتھی ہیں. خیر وہ میں نے دوست تو نہیں کہتا, ساتھی تو ہیں نا آپ کے تحریکی ساتھی ہیں. اچھا, وہ سارے اس میں شامل تھے, لیکن کہ وہ جو قاسم ضیاء صاحب بھی تھے لکھا ہوا اس میں, خورشید شاہ صاحب بھی تھے. اچھا, یہ کہ قمر زمان قاہرہ صاحب اور نظر گوندل صاحب اور دوسرے قاسم ضیاء صاحب, ان کو انہوں نے پارٹی قیادت شپ کی آفر کی, لیکن انہوں نے کہا جی ہم آفر نہیں کرتے. اچھا, اس میں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک بات میں جو آج سوال اٹھانا چاہتا ہوں قاضی صاحب, کہ جب سینئر وزیر بنانا ہو تو آپ راجہ ریاض کو بنا دیں, 3.5 سال وہ رہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا ہو تو آپ وہ راجہ ریاض کو بنا دیں, اور پھر اس کے بعد جب الیکشن کی بات آ رہی ہو جس میں پارٹی کو جتوانا ہو, ورکرز کو موبلائز کرنے ہو, تو آپ ان لوگوں کو کہیں جناب اب جی آپ پارٹی کے آپ لوگ آ جائیں. جب اقتدار میں آ کے تو اس وقت اگر وہ بندہ ہو جو پارٹی کا آدمی ڈائی ہارڈ ہو, ورکر کے ساتھ رہتا رہا ہو, تو کم از کم وہ ورکرز کی خواہشات کا بھی خیال کرے گا, عوامی سطح پر اس کا رابطہ رہے گا. لیکن یہ جو اس طرح کے بڑے لوگ, اچھا ایک اس بات اور میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس سے چودھری صاحبان بھی گجرات کے خوش نہیں ہوں گے. اگر منظور وٹو صاحب کو آپ سینٹرل پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کا پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں تو وہ جو میرا نہیں خیال کہ یہ چودھری صاحبان کو یہ جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں بات سنیں, پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک نظریاتی پارٹی تھی. ایک پیپلز پارٹی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی, پھر ایک پیپلز پارٹی تھی جو بے نظیر بھٹو کی تھی.
اب ایک پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی. ہمیں یہ فرق سمجھنا چاہیے, اور جب ہمیں یہ فرق سمجھ آ جاتا ہے تو پھر اچنبے کی بات نظر نہیں آتی, ہمیں حیرت نہیں ہوتی اس بات پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی جس چیز کو یا جس پروجیکٹ کو یا جس پارٹی کو چلا رہا ہے وہ اپنی سوچ سمجھ اور اپنی دانش کے مطابق. لیکن اس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آصف زرداری نے پارٹی کے لیول پر حکومت میں جو بہت سارے پہلے فیصلے کیے, وہ انہوں نے وہی فیصلے کیے جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے. مثال کے طور پہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں, شہری رحمان صاحبہ کو وزیر اطلاعات جب بنایا تھا اس لیے بنایا گیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو چاہتی. بہت ساری جو تقرریاں کی گئی نا وہ انہی ہدایات کی روشنی میں کی گئی جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی. نہ میں نے وہ ہدایات میڈیا میں چھپی ہوئی ہے, میرے پاس کوئی علیحدہ سے کوئی ان کا نہیں ہے, وہ ہر چیز ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی کے جانے کے بعد جو ان کے قریبی ترین لوگ تھے, وہ ان کو پیچھے کیا گیا, وہ چلے گئے. مثلا ناہید خان بالکل غائب ہو گئی. اچھا, اس میں وہ لوگ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اپنے پاس کسی اور وجہ سے رکھے تھے, کسی نظریے, مثلا رحمان ملک ہو گئے, یہ اس قسم کے لوگ موجود رہتے ہیں. اور نظریے کی وجہ سے رکھنے کی بات نہیں ہے, جو بھی ہے دیکھیں بات سنیں, رحمان ملک نظریاتی مشرف صاحب سے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نظریاتی سے شروع ہوئے ہیں بھائی. سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مشرف سے مذاکرات ہوئے تو اس میں محترمہ نے بہت زیادہ ان پر ڈیپینڈ کیا, رحمان ملک صاحب پر. پھر جب یہ جو نواز شریف کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے رحمان ملک صاحب سے پر بہت دیکھیں, انہوں نے بڑا ڈیپینڈ کیا, انہوں نے تو اپنی حفاظت پہ بھی مامور کر رکھا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد آخری بات کرتا ہوں. اب دیکھیں جو بڑے عہدے دیے زرداری صاحب نے, مثلا جو قومی اسمبلی کی اسپیکر ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بڑی قریبی ساتھی تھی. ورکرز کو پارٹی لیول پر ضرور پذیرائی دی ہے آصف علی زرداری نے ان لوگوں کو. ہاں, صرف ناہید خان اور صفدر عباسی کا کیس ہے, اس کے علاوہ بہت سارے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو واقعی. اچھا, بریک لے لیں, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم نے بات کرنی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کہ زلزلے کے بعد بحالی پروگرام میں کیا واقعی 55 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈالے گئے. ہمیں تو اس کا پتہ نہیں تھا. ایک کالر نے آزاد کشمیر سے کال کی اور کہا کہ جناب وہ ایران نے 55 ارب روپے جو ہیں جو ڈیولپمنٹ ریہیبلیٹیشن کے لیے تھے وہ نکال کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈال دیے. تو اسلم میر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کو ذرا دیکھیں, اگر وہ لائن پر ہیں تو پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اسلم حقیقت کیا ہے, کیا جو ریہیبلیٹیشن کے پیسے تھے بحالی پروگرام کے, کیا وہ واقعی 55 ارب روپے اس پروگرام میں ڈالے گئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں؟ جی شازیہ, اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. سو فار ہم نے بھی اپنی طرف سے مختلف جو سرکاری ادارے ہیں, مختلف جو ذمہ دار لوگ آزاد کشمیر میں ہیں, ایون کہ اسلام آباد میں, پہلی بات یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈز جو ٹرانسفر ہوئے ہیں, اس میں دو باتیں یہاں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ فنڈز ٹرانسفر ہوئے تو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ بشمول اپوزیشن اور جو حکومت میں وہ کہاں تھے, بینگ سن آف سائل, اور اگر وہ ہمدرد ہیں زلزلہ متاثرین تو اس وقت انہوں نے کیو اینڈ ٹرائی کیوں نہیں مچایا. اس وقت وہ باتیں کر رہے ہیں, جسٹ میئر ایک اسٹیٹمنٹ ہے, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پیسہ زلزلہ متاثرین کے لیے آیا تھا تو اس وقت جو اس کی مین اتھارٹی تھی وہ تھی ایرا, اور ایرا کے معاملات جو ہیں وہ ڈائریکٹ اسلام آباد کے ساتھ ہے. آزاد کشمیر حکومت کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو لوگ ہیں وہ چونکہ فیڈرل والوں کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں, اور نواز لیگ والے جو یہاں پہ ہیں, دیگر جو لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی جی ہمارا پیسہ وہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا. کوئی ایویڈنس سامنے نہیں لا رہا ہے, کوئی ثبوت سامنے نہیں لا رہا ہے. اچھا چلیں یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اسلم مجھے آپ کیونکہ مظفر آباد میں ہے یہ بات تو چلیں ابھی کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن یہ مجھے بتائیے کہ وہاں پر جو ریہیبلیٹیشن کا پروگرام تھا, آپ مجھے بیان کر رہے تھے کہ جو حکومتی منصوبے ہیں وہ تو بالکل اس میں کچھ لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا, لیکن جو باہر کی حکومتوں نے جس میں یو اے ای کی گورنمنٹ ہے, سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے وہاں پر کچھ پروجیکٹس کیے ہیں اور وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹس ہیں, وہ ان کی کچھ ہمیں تفصیل بتائیں کہ کیا ان کو عوام کو ان سے کچھ ریلیف ملا؟ دیکھیں سمیر صاحب, آپ تو فارن افیئرز کو دیکھتے رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر اس وقت بھی آپ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کو دیکھیں گے تو اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ہے کہ جو گورنمنٹ کی سطح پہ ایرا سیرا,
اور دوسرا وہ ہے جو ڈائریکٹ ڈونر، جس میں جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ UAE ہے، سعودی عرب ہے اور ترکی ہے، انہوں نے یہاں پہ ڈائریکٹ فنڈنگ کر کے اور خود ہی ان پروجیکٹ کی نگرانی کی. اور الحمدللہ اگر آپ آج دیکھیں گے نہ صرف پاکستان کے، یہ ذرا میری بات غور سے سنیے گا، نہ صرف پاکستان بلکہ ساؤتھ ایشیا کے جدید ترین 2 ہاسپٹل یعنی کہ شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان 250 بستروں پر مشتمل ایک راولا کوٹ میں ہے، ایک مظفر آباد میں. راولا کوٹ میں اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، لیکن جو مظفر آباد کا وہ آپریشن ہے گزشتہ 3 سال سے. اور اس طرح کے جدید ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ ترکی نے یعنی طیب اردگان پہلے بھی آئے تھے جب زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر 2005 کو، اور اس کے بعد وہ مرد مجاہد یورپ کے اس دل سے اٹھ کے یہاں مظفر آباد آیا اور 450 کمروں پر مشتمل انہوں نے ایک شاندار اور عالی شان ڈسٹرکٹ کمپلیکس بنا دے دیا. اور اس طرح کا ڈسٹرکٹ کمپلیکس یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ مختلف عمارتیں، اور وہ خود وہاں سے آئے اور انہوں نے ان کا افتتاح کیا، یعنی 400 کمروں پر مشتمل وہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے. اور ساؤتھ ایشیا میں اس طرح کا کمپلیکس کہیں بہت شکریہ. سعودی عرب جو ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی، کچھ تھوڑی میرے خیال میں آمریت کم اور جمہوریت زیادہ ہے، یا جمہوریت کم اور تو وہ جو آپ بھی جمہوریت کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے. یعنی اگر یہ بات آپ ایسے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کیونکہ سیاستدانوں کی بدنامی آپ کا ایک مقصود ہے، اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا. بدنامی میں اتنے خود کفیل ہیں کہ اس میں اضافہ کرنے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل آپ کے ذمہ یہی کام ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں میرے ذمہ نہیں یہ کام، لوگوں کو پتا ہے کس کے ذمہ کیا ہے اور کون کیا بیچ رہا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں، ہم کچھ نہیں بیچتے، میں عرض کرتا ہوں یہ سوداگروں کا کام ہے بیچنا. یہ دیکھیے قائد صاحب کہ کل تھا مینٹل ڈے اور دنیا میں ایک خبر یہ آئی ہے 45 کروڑ لوگ ایک اسٹیمیشن کے مطابق ذہنی امراض کا شکار، ڈپریشن کا شکار. اس سے پہلے ہم سٹوری کر چکے ہیں کہ ایون یورپ میں جب سے یہ 2007 کے اواخر اور 2008 کے شروع میں ریسیشن شروع ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی زندگی کی بچتیں، ان کی سب کچھ اس طرح خواب میں ایویپوریٹ ہوا. اس سے ظاہر ذہن پہ اثر پڑا. ابھی میں نیو یارکر میں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ اراؤنڈ، اور یہ ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی ہو رہا ہے. آدھے سے زیادہ مریض تو ہمارے ہاں یعنی ڈیولپنگ غریب دنیا میں اور تقریباً لگ بھگ اتنے ہی ہیں، اور اس کا انسٹنس بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ مستقبل میں کوئی اپنے کوئی کنٹینیویشن نہیں دیکھتے ایک پوری بلی زندگی کی. مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ یہ معاملہ ہوا. امریکہ میں 1.5 لاکھ روپے ایک اسٹوڈنٹ پہ قرضہ ہے اور اس کو نوکریاں نہیں مل رہی، وہ اسے کیسے پے کرے. انہوں نے ایک خواب دیکھ کے، تو جب آپ کے خواب اس طرح ٹوٹتے ہیں اور یہ عالمی مالیاتی پالیسیاں اس کو توڑتی ہوتی ہیں. ویسے تو عام طور پہ آج کل ایسے دور میں ان لوگوں کا کاروبار بڑا چمک اٹھتا ہے جو قسمت کا حال اور مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی پیش کی اطلاع دیتے ہیں. مگر بات کیا ہے کہ یہ جو زندگیاں ڈسٹرائے ہوتی ہیں چند لوگ اوپر بیٹھ کے ڈیسیڈ کرتے ہیں اور ہم ستاروں کی چال دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید ستاروں کی چال. ہمارے یہاں بھی ڈپریشن بہت بڑھنے لگا. ہر 10 میں سے 3 افراد، 3 سے 4 افراد، ہر کوئی سائیکالوجسٹ کی طرف جانا چاہتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے. اس میں 2 قسم کے ڈپریشن ہیں. ایک تو اگر جو اپر مڈل کلاس ہے وہاں پہ ایک فیشنی قسم کا ڈپریشن بھی ہوتا ہے کہ جی آپ بڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے ہیں. ہوتا ہے ایک زندگی بے معنی ہو جائے اور کوئی سٹرگل نہ رہے تو. لیکن جو مڈل کلاسز ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اپنی ابھی سٹرگل میں ہیں لوگ، ان میں ہاں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم اسے بیماری کے طور پہ تسلیم ہی نہیں کرتے. ایک تو یہاں پہ ہے نہیں، اس کے علاج کی کوئی اتنا زیادہ ہم توجہ نہیں دیتے، تو یہ ایک تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور پھر جو شرح خودکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا میں تو ذرا پھر دوبارہ وہ آزاد کشمیر والی بات پر آنا چاہتا ہوں کہ جو اسلم میر صاحب نے بات بتائی کہ اس بات کا چلیں ایویڈنس نہیں ہے کہ 55 ارب روپے ادھر گئے ہیں یا نہیں گئے، لیکن اس بات کا ایویڈنس موجود ہے کہ حکومت نے جو وہاں پر کام کروایا نا وہ انتہائی ناقص ہے. نہ وہ سڑکیں صحیح بنا سکے ہیں، نہ وہ اسکول صحیح بنا سکے، نہ گھر. لیکن اس کے مقابلے میں جو باہر کے لوگ ہیں، UAE، ترکی، سعودی عربیہ، انہوں نے وہاں پر جو پروجیکٹس کیے ہیں، جو ہاسپٹل بنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. جنوبی ایشیا میں ایسا ہاسپٹل نہیں ہے، وہ جو شیخ زاید ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں. تو کتنے افسوس کی بات ہے باہر سے آ کر لوگ آپ کا اتنا کام کرتے ہیں، اور جو لوگ عوامی. میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ ویسے میں خدا کی قسم میں تو جمہوریت کا حامی ہوں، مگر سعودی عرب میں تو جمہوریت نہیں ہے جنہوں نے آ کے یہ بنایا ہے، نہ UAE میں جمہوریت ہے جنہوں نے آ کے یہ بنایا ہے. تو ہمارے یہاں تو جمہوریت اس کی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس شخصی حکومت سے بھی بدتر ہیں. ابھی جمہوریت کی ضرورت ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں ہم. یہ بات جو بالکل سیاستدانوں کے رویوں کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح ہے. اور میں اب پھر اپنی وہ جو ایک میرا بیسک آرگومنٹ ہے، کیونکہ اس کو میں جوڑوں گا پھر جو پہلے خبر میں ڈسکس کر چکا ہوں پیپلز پارٹی کی، کہ اب
پیپلز پارٹی کے ورکرز کا یہ کام ہے, عام آدمیوں کا یہ کام ہے کہ وہ پارٹی میں اگر اس طرح کی کوئی تعیناتی کی جاتی ہے, ایک ایسا آدمی اسکائی لیب کی طرح مسلط کر دیا جاتا ہے, وہ جو پارٹی ایک سوچ کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی, اگر کوئی ایسا آدمی اس کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے کسی صوبے کا کہ جو اس سوچ کا ہی مخالف ہے, تو پارٹی ورکرز ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو مزاحمت کریں, اس کی پارٹی کے اندر اس کی مزاحمت کریں کہ جناب یہ بات ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کا فریضہ ہے. اسی طرح جس دن وہ ووٹ والے دن جا کے اپنا فریضہ پورا کریں گے, تو ہر سطح پہ, ہر لیول پہ ہمیں اپنی جدوجہد اور جنگ کو جاری رکھنا پڑے گا, وگرنہ معاملہ حل نہیں ہوگا. قاضی صاحب کہتے رہیں گے, اور کئی دفعہ رائٹ بھی ہوتے ہیں جو وہ بات کرتے ہیں. قاضی صاحب, اگر کوئی ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اس کی سوچ کو بدلنا یا وہ اپنی سوچ کو بدلنے میں کتنا آسان رہتا ہے؟ آپ لیڈر کی بات کر رہی ہیں یا کوئی بھی ورکر جاتا ہے, کوئی بھی سینئر لیڈر کی بات کر لیں. ورکر تو مفاد کی خاطر کم ہی جاتے ہیں نا, ہر ورکر جیسا خورشید قصوری صاحب گئے ادھر تحریک انصاف میں, اپنے نہیں وہ ورکر تو نہیں ہے, وہ لیڈرشپ کی بھی بات کریں. لیکن اگر تو کوئی لیڈر بالکل اپنے اوپر کسی نظریات, اس کا نظریہ تبدیل ہو جائے, مثال کے طور پہ میں مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے ساتھ تھے, لیکن جو بعد میں ان کی گفتگو ہوئی, جو انہوں نے اپنا ایک پریکٹیکل ابھی پچھلے 4 سال میں بتایا کہ وہ فوج کے ساتھ مل کر کوئی پاکستان کے نظام پر نہیں حملہ کرنا چاہتے, تو ان کی ایک سوچ تبدیل ہو چکی ہے. یہ سوچ تو اپریشیٹ کی جاتی ہے, لیکن ان کے حالات تبدیل, ان کی سوچ تبدیل. لیکن اگر ان کی مجبوری تھی, جب وہ پالیٹکس میں آ رہے تھے تو فوج ہی واحد طاقت تھی اس ملک میں کسی کو سیاستدان بنانے یا نہ بنانے کی. پھر جب وہ آئے, ان کی امپائر ایکسپینڈ کی, ان کے بزنس پھیلے, پھر اس کے بعد بات ہوئی کہ جناب اب یہ ایک اور طاقتور طبقہ ابھر کے سامنے آیا, اور پھر فوج سے جو ان کی جو پرخاش ہے وہ ان کے خلاف جو کو ہوا, وہ بھی ان کی ایک وجہ ہے کہ وہ بھولتے نہیں ان کو کڑیاں لگانی. لیکن بات یہ ہے, میری بات سنیں, یہ سارا کچھ ذاتی نہیں ہے قاضی صاحب. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات آپ نے یہ صحیح کی کہ اس وقت فوج کی مدد سے وہ آئے اقتدار میں, تو وہ فوج کی مرضی کی بات کرتے رہے, ان کی لڑائی نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں جب اب وہ پھر عوامی ان کو پذیرائی حاصل ہوئی, تو انہوں نے پھر جنگ عوام کے لیے کی. وہ اب جو بات کرتے ہیں اس میں ان کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ذاتی ضرور ہوتی ہوگی کچھ, لیکن وہ جو ایک بڑی بات انہوں نے, اگر اقتدار میں صرف آنا ہوتا تو بات کر کے فوج سے وہ حکومت کو توڑ پھوڑ کے تو آ جاتے, نہیں آئے. الیکشن, عوام, تو اب وہ جو بات کر رہے ہیں ایک میچور پولیٹیشین کی طرح, وہ بیسیکلی ایک عوامی مفاد کے مد نظر وہ فوج کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے, یعنی فوج کے سیاسی رول کے وہ خلاف ہیں. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے گا, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو عذاب آج ہم پہ نازل ہو رہا ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا, اور جب وہ لوگوں کو پھانسیاں لگا رہے تھے اور کوڑے مار رہے تھے اور جیلوں میں ڈال رہے تھے, تو یہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے. وہ بات آپ کی صحیح ہے, میں وہ اس کا تو وہ خود جواب دے سکتے ہیں, میں انہیں اس پہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, لیکن میں تو موجودہ جو ان کی سوچ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے, حال کسی ماضی کے بغیر کوئی حال نہیں ہوتا, اور حال کے بغیر کوئی مستقبل نہیں ہوتا, تو یہ میرے خیال میں ہمیں پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن قاضی صاحب جو ماضی کا جو وہ ساتھ تو جڑا ہوتا ہے وہ آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے, لیکن اگر کوئی حال میں اب سن لیں بات, اب اس کے الٹ بھی دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک پرو اور ایک سیمی سوشلسٹک لیڈر تھے, اور آج زرداری صاحب ہیں وہ اس سے بالکل ہٹ گئے ہیں. بے نظیر بھی ہٹی خاصی حد تک. جب 80s میں آئی, میں نے ان کی پہلی تقریر پی سی میں سنی تھی 1986 میں, جہاں پہ جھگڑا بھی ہو گیا تھا ورکروں کا, اور یہ فرق سہیل, میرا خیال ہے کہ اگر اب دیکھیں نا کہ اگر یہ دیکھیں تو یہ نظریات سے ہٹتی چلی گئی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو اس کا اپنا نظریہ تھا, جو یہاں یہ اس مین بول وارڈ پہ مبشر حسن کے گھر بیٹھ کے لکھا گیا تھا, اس سے یہ ہٹ گئے پرو پیپل, اور اس کے بعد نیو لبرل کیپٹلزم پہ ان کا اتفاق ہو گیا. اگر اتفاق ہو گیا ہوتا تو وہ قتل نہ ہوتی, اگر وہ نظریے سے ہٹ گئی ہوتی بے نظیر تو وہ قتل نہ ہوتی. ان کو مارا اس دنیا کی ان قوتوں نے, ٹائم بھی نہیں رہا, بڑی پیچیدہ بحث ہے مارنے کی وجہ. اس میں کیا پیچیدہ بحث؟ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو اسی وقت مارتے ہیں جب وہ آپ کا کام نہیں کرتے, اس میں کیا پیچیدہ بحث ہے؟ 1980s میں ہم نے جو نظام نیو لبرل کیپٹلزم اپنایا تھا انڈیا سے پہلے, جس کے آج ثمرات آپ کو ہر ہفتے پٹرول کی قیمتوں میں ہر ہفتے اضافہ کر کے مل رہے ہیں, یہ ساری ڈسمنٹلنگ تب شروع ہوئی. کلوزنگ کا وقت ہو گیا, ظاہر ہے اب ٹائم نہیں ہے, تو پھر نیکسٹ جو پروگرام ہے اس میں بات کریں گے. لیکن پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر بے نظیر کی سوچ بدل گئی ہوتی تو انہیں مارا نہ جاتا, ان کی سوچ کی وجہ سے شاید. لیکن شکر ہے کہ آپ نے قاتل پکڑ لیا, بدریہ رحمان ملک. سمیع صاحب, آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے. خبر ہے دنیا TV.tv پر. اجازت دیجیے. اللہ.